बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो हौसला अफजाई करते हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पर। आपके लिए ये सारी महफ़िल सजाता हूँ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्रिप्शन का और आपके इंतहाई कीमती फ़ीडबैक का। आज हम जो है वो अपने वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में दो किस्म के डाकू हैं। एक तो हैं आम डाकू जो असला खरीदते हैं, बेरोज़गार होते हैं, पढ़े लिखे भी अक्सर होते हैं और डाके मारने शुरू कर देते हैं। वो आम किस्म का डाकू होता है, ये जेलें उसके लिए हैं, ये अदालतें उसके लिए हैं। और एक होते हैं सरकारी डाकू, उनके पास लाइसेंस होता है, उनके पास इजाज़तनामे होते हैं कि वो मर्जी से डाके मारें, जितने बड़े मारें। और अगर ये पकड़े जाए ना तो इनको जेलों में स्वीट्स मिलते हैं पूरे। इनको एयर कंडीशन मिलता है जो 18 पे चलता है, 16 पे चलता है। इनको आईफोन मिलता है। ये आज आपके सामने एंड पे डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो छड़ी है ना, छड़ी हुकूमत बनवा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन का जवाब अभी आपको देता हूँ। यजीद और शिमर शाम गरीबा है आज, आप जानते होंगे। ये वीलॉग इंशाअल्लाह ताला आप सुबह देखेंगे, लेकिन जिस वक्त मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो शाम गरीबा बरपा है। और इसके अलावा एक्सटेंशनों ने पाकिस्तान के साथ क्या किया और क्या करने वाली हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे 10 मुहर्रम को। आज 10 मुहर्रम तमाम हुआ, यानी अभी चल रहा है। जितनी भी तारीखी किताबें हैं ना, जितनी भी, उसके जो मुज़म्मिरात हैं, जो असबाब हैं, उस पे इख्तलाफ है कि जी ये हुआ था, पुरानी दुश्मनी, ये सारा कुछ ठीक है। मैं किसी की, आपको पता है ना, किसी के कीदे पर खुदा न खास्ता, न किसी की नीयत पर कभी शक नहीं करता। लेकिन इस बात पे हर कोई मुत्तफिक है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को ज़िबा किया गया। इस पे हर कोई मुत्तफिक है। वो जी यजीद को पता था, नहीं पता था, ये था वो, मैं उसमें पाड़ी नहीं रहा। इस पे हर कोई मुत्तफिक है। और ये कोई मामूली बात है। वो शख्सियत जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना वो कंधों पे सवारी करे और दुनिया की उस खूबसूरत और रेशमी जुल्फों में इस तरह हाथ फंसाए अपने, यानी वो शख्सियत जिसका जुमे के जो है ना वो खुतबे में लाजमी नाम आए कि वो जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं। और जब बंदा नमाज पढ़ता है तो बंदे की दो टांगों के दरमियान कितना फासला होता है। मैंने खुद पढ़ा है कि ये दो भाई, ये प्रिंसेस ऑफ जन्नत के शहजादे, ये उन दो टांगों के दरमियान ना वो खेलते थे, दो टांगों के दरमियान। पैगंबर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो मुबारक टांगों के दरमियान दो भाई खेलते थे, हसन और हुसैन। ये वो पर्सनैलिटी हैं। यानी इस बात पे तो हर कोई मुत्तफिक है ना कि कोई इस बात पे ही मुकर रहा है, और इस बात पे भी हर कोई मुत्तफिक है कि खलीफा या बादशाह कौन था, कूफा का गवर्नर कौन था, करबला में शिमर मौजूद था, उमर इब्न साद मौजूद था। ये तो बेसिक्स हैं। तो बहरहाल आप ज़रा तसव्वुर करके देखें पैगंबर का ख़ानदान और वो शख्सियात। हम शाम गरीबा, बिल्कुल शाम गरीबा हैं जी। इसके लिए शिया होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए पैगंबर के ख़ानदान से मोहब्बत का होना ज़रूरी है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि हमें खुशी है, हमें फ़ख्र है कि जब कहा मौला ने कि मेरे जैसा तेरे जैसे की किस तरह बैत कर सकता है। हाय, मेरे जैसा, जिसका बाप अली, जिसकी माँ फातिमा, जिसका भाई हसन, और सबसे बढ़ के जिसका नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जैसा तेरी बैत कैसे कर सकता है। सारी बातें साइड पर रख के तो आखिर तक बैत नहीं हुई, सर दे दिया लेकिन बैत नहीं की, और हमें फख्र है। लेकिन ये दुख अपनी जगह मौजूद है कि इंसानी तारीख में शामियों ने और कूफियों ने एक ऐसी दास्तान रकम की, लानत की, फटकार की,
तुफ की कि जो क़यामत जब तक कायम नहीं हो जाती उस वक्त तक उन पर बरसती रहेगी। आज की शाम शाम गरीबा, लेकिन आज की शाम हुसैन की फतह, आज की शाम अब्बास का अलम वो आसमान तक लहराता हुआ, और आज की शाम अली अकबर की फतह, आज की शाम कमरे बनी हाशिम कासिम की फतह, आज की शाम अली असगर की फतह, जिन्होंने क़यामत तक लानत जरूरी करार दी उन लोगों पे जो लोग मुलविस थे, जिन लोगों के अहकामात थे, जिन लोगों की तहरीक थी, जिन लोगों की लालचें थी कि ये करोगे तो ये देंगे, ये करोगे। लेकिन मैंने बताया है मजलूमियत अपनी जगह, लेकिन फख्र अपनी जगह कि हक अदा कर दिया हुसैन ने, और साबित किया कि वो मौला अली के बेटे हैं, और साबित किया कि वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, और साबित किया कि वो जी वकार हज़रत अबू तालिब के जो है वो पोते हैं। ये सारा कुछ उन्होंने अपने लहू से साबित किया। तो बहरहाल तारीख यही बताती रहेगी। मैंने पहले कहा हुसैन एक रवायत का नाम है, यजीद एक रवायत का नाम है, एक लकीर का नाम है। उस वक्त भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी हैं, उस वक्त भी यजीदी थे, आज भी यजीदी हैं। बहरहाल आज के दिन असर के वक्त कूफियों को, शामियों को इबरतनाक शिकस्त हुई, चाहे वो शिमर जिल जोशन हो, चाहे वो उबैदुल्लाह इब्न साद हो, चाहे ज़ियाद हो, चाहे वो जो है वो उमर इब्न साद हो, इनको शिकस्त हुई और क़यामत तक होती रहेगी। ये पैगाम है पाकिस्तान में जो शिमर या यजीद बनने की कोशिश करते हैं। एक और आपको बताना था, कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने लिखा है कि मैं बैठा था तो जहाँ पे मैं बैठता था ना, तो ईवान सदर जाने के लिए उस तरफ एक खिड़की थी, यानी वहाँ से सदर मुझसे बात करते थे, सलाम दुआ भी करते थे, सुबह वापस जाते हुए खुदाफिज भी कहते थे, फिर ईवान सदर के रिहायशी एरिए की तरफ चले जाते थे। सदर उठ के चले जाते तो मैं बैठा रहता, सेक्रेटरी थे। तो कहते हैं एक दिन मैं बैठा था तो सिकंदर मिर्ज़ा उठ कर आए और उन्होंने पहले मुझे हेलो कहा उससे जो है ना वो खिड़की से, फिर मेरी तरफ एक फ़ाइल बढ़ाई, मैंने फ़ाइल ले ली और मैंने कहा कि व्हाट इज़ दिस सर, कि क्या है जो है ना इस फाइल में, क्योंकि छुट्टी का वक्त हो गया था। तो सिकंदर मिर्ज़ा ने मुझे कहा, फील्ड मार्शल शहाब साहब को, कि हमने फैसला किया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कमांडर इन चीफ उस वक्त कहा जाता था, अयूब खान को जो है वो एक्सटेंशन दे दी गई है। डॉट कनेक्टिंग कर लें, एक्सटेंशन जाहिर है वो तो सेक्रेटरी थे, उन्होंने फाइल ले ली कि जी ये फाइल जो है ना वो तुम फौरी तौर पे मूव करो, तो फाइल उन्होंने ले ली। लेकिन वो एक्सटेंशन फिर बाद में आप देख लें क्या हुआ। ठीक है जी, इन एक्सटेंशन, ज़िया की एक्सटेंशन है, मुशर्रफ की एक्सटेंशन है, ठीक है जी, बाजवा की एक्सटेंशन, बाजवा ने सारा गंद कब डाला एक्सटेंशन के बाद। अब फिर एक्सटेंशनों का रोल है, कादी फायद ईसा को दी जाए। अगर कोई इंसाफ पर किसी का रत्ती बराबर और कानून पर अगर एतबार रह गया है, ईमान रह गया है, तो वो भी उठ जाए। और भी एक्सटेंशन है, और भी, यानी ये पहली टर्म में क्या करते हैं। अगर सवाल किया जाए कि पहली टर्म में जी इन्होंने जो है वो इंसाफ के ढेर लगा दिए, पहली टर्म में इन्होंने 20 मुल्क फतह की थे 20, और 20 का और प्रोग्राम है कि और करेंगे, तो फिर ठीक है एक्सटेंशन बनती है। लेकिन कभी नहीं सुना इंडिया में, अमेरिका में, तुर्की में, कभी नहीं सुना। अभी ये इलेक्शन हुए ना इंडिया में, तो मनोज पांडे इंजीनियरिंग कोर के, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो 1 महीने के लिए उनको रोका गया कि देखते हैं मैंडेट किसको मिलता है। यानी अगर फिर बीजेपी आ जाती है तो बीजेपी चीफ लगाएगी, इतना ख्याल रखा गया। अगर अपसेट होता है, कांग्रेस आ जाती है या कोई और पार्टी आ जाती है, तो मनोज पांडे को 1 महीने के लिए रोका गया।
نہ کوئی سرخیاں، نہ کوئی لابنگ، نہ کوئی کلچ سرخی، کلچ سرخی، کلچ سرخی، ٹی وی چینل پہ کلچ بریکنگ، کلچ بریکنگ، کلچ بریکنگ، کچھ بھی نہیں تھا۔ بی جے پی جیت گئی، منوج پانڈے گھر، بالکل وہ نیا چیف آ گیا۔ تو ان ایکسٹینشنوں نے نا ہمارے ساتھ جو حال کیا ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے، اور اب پھر ایکسٹینشنوں کا جو ہے وہ رولا ہے۔ یہ سارا جو ہذیان بک رہے ہیں، جو منہ سے جھاگے نکال رہے ہیں، خواجہ آصف، رانا سنولا اور جو ہے نا وہ عطا ٹرٹر یا کوئی بھی، تو وہ ایکسٹینشنوں کا کہ جی ہم خصوصی نشستیں بھی نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے ایکسٹینشنیں کرنی ہیں۔ بہرحال ایکسٹینشنوں نے پہلے کیا کیا، نقصان ہی دیا ہے۔ کیانی صاحب نے 6 سال پورے کیے، کتنی ملک فتح کی تھے کیانی صاحب؟ ہاں جزیرہ ہے، مبینہ طور پہ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا جزیرہ ہے انہوں نے نام۔ اس ایکسٹینشن لئی باجوے کتنے ملک فتح کی تھے باجوے؟ یہ رہنا ٹرک اور منہ آئی، ہاں 12 ارب کا پتہ چلا، وہ نورانی صاحب نے بریک کیا تھا، پھر ان کو ملک بھی چھوڑنا پڑا۔ 12 ارب کا پتہ چلا، کوئی 12 ارب روپے کہتا ہے، کوئی 12 ارب ڈالر کہتا ہے۔ 12 ارب روپے تو خیر بہت کم ہے، مونگپھلی ہے کیا 12 ارب روپے، 12 ارب ڈالر ہی ہوں گے۔ ایکسٹینشن، اور یہ سارا جو کت خانہ ہمارے گلے فٹ کیا ایکسٹینشن میں کیا، تو یعنی یہ ایکسٹینشن ہے۔ میں نے آپ کو پہلی ایکسٹینشن بتائی، وہاں سے شروع کریں، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جی ایچ کیو میں ابھی تک ایوب خان کی، وہ آپ ہارر ڈرامے دیکھتے ہوں گے نا، وہ مکتی نہیں ملتی بدروؤں کو۔ ایوب کی روح بھٹک رہی ہے جی ایچ کیو میں، ضیاء کی، یایا کی، مشرف کی، کیانی کی، باجوہ کی، ان کی روحیں جو ہے نا وہ پھر رہی ہیں ایک کھڑکی سے نکل کے، وہ دھوئیں کی طرح ڈرامے میں، دوسری کھڑکی میں، دوسری کھڑکی سے نکل کے ادھر تیسری کھڑکی میں کہ ایکسٹینشنیں، اور ادھر اس کی جو ہے نا وہ جسٹس منیر کی روح وہ، اور ایک نسیم حسن شاہ تھا اتنا بسکٹ جتنا، جس نے بعد میں اعتراف کیا تھا بھٹو کی پھانسی کا، تو ان کی روحیں جو ہے نا ایک کھڑکی سے نکل کے قاضی کے قریب سے گزر جاتے ہیں دھوؤں کی طرح، ادھر سے پھر قاضی کو خارش ہوتی ہے ایکسٹینشن کی۔ تو بہرحال ایکسٹینشنوں نے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ایک مفکر نے کہا تھا کہ آپ محبت کو استعمال کرتے جائیں گے نا، استعمال، تو محبت بڑھتی جائے گی، ادب کو استعمال کرتے جائیں گے نا، ادب بڑھتا جائے گا، عزت کو استعمال کرتے جائیں گے، عزت بڑھتی جائے گی، چابی روزانہ استعمال کریں گے چمکدار رہے گی۔ لیکن ایک بات بڑی زبردست کہی تھی بسمارک نے، وہ بات یہ تھی کہ طاقت کو استعمال جتنا کریں گے طاقت گھٹتی جائے گی، گھٹتی جائے گی۔ یعنی آپ کے پاس 100 کارتوس پڑے ہیں، آپ فائرنگ کر رہے ہیں، ہر کارتوس کے ساتھ طاقت گھٹے گی نا، 99، 98، 97، 96، 95 اس طرح۔ یا آپ کے پاس 100 گولہ پڑا ہے، آپ نے پہلا فائر کر دیا 99، دوسرا فائر کر دیا 98، اسی طرح کہتے ہیں کہ ہر جیٹ جہاز کی ایک فلائٹ کے بعد 2 منٹ عمر جو ہے کم ہو جاتی ہے، یہ ریسرچ بتا، یہ ہے طاقت۔ طاقت آپ استعمال کرتے جائیں گے طاقت گھٹتی جائے گی۔ چھڑی سے حکومت بنوائی جا سکتی ہے، بالکل پاکستان میں شروع سے بنائی جا رہی ہے۔ معیشت کس طرح بنے گی؟ معیشت، وہ تو چھڑی آپ نے لی ادھر، کیونکہ چور ہیں، 2 نمبر ہیں، این آر او والے ہیں، مے فیئر والے ہیں، دبئی والے ہیں، اومنی گروپ والے ہیں، ٹی ٹیوں والے ہیں، قاضی فائد سے لندن جائیداد والا ہے۔ چھڑی سے ادھر جو ہے نا یہ جو ہے وہ فائل، یہ فائل ادھر چھڑی، فائل چھڑی، فائل چھڑی، فائل چھڑی، اور اگلے گئے بھیڑار بھیڑوں کی طرح چھڑی سے ادھر چلو ادھر چلو، پریس کانفرنس کرو، یہ پریس کانفرنس کرو، آپ مذمت کرو، آپ عمران خان سے علیحدگی۔ بہرحال معیشت کا کیا ہوگا؟ اور جو 21ویں یا 22ویں صدی ہے وہ تو معیشت کی ہے، وہ تو معیشت کی ہے، کیا کریں گے معیشت کا؟ اور آپ نے لاشوں پہ حکومت کرنی ہے، لاشیں چھڑی کو دیکھ ہی نہیں سکیں گی، چھڑی اور اتھے چھڑی، یعنی یہ اتھوں والی جیری چھڑی ہے ہنوں والی، وہ چھڑی لاشیں دیکھ ہی نہیں سکیں گی۔ یہ جو مریض آپ پیدا کر رہے ہیں جو بل نہیں دے سکتے،
جن کی تنخواہوں میں گزارا نہیں ہوتا، جو رشوت لیتے ہیں، جو 2 نمبری کرتے ہیں، تو مشتیں نہیں چلتی چھڑیوں سے. ہاں یہ 2 نمبر ہو گئے، سارے 2 نمبر آج کل پتہ ہے آپ کو، سارے 2 نمبر. اور وہ چھڑی کے اس سے جادو والی چھڑی گھمائی. آپ نے جادوگر دیکھا ہوگا، ٹوپی سے کبوتر، کبوتر سے ٹوپی، ٹوپی سے تیتر، تیتر سے طوطا، یہ چھڑی. لیکن معیشت نہیں چلے گی. مشورہ ہے جان کی امان پاتے ہوئے الٹا نہ لٹکائیں، وزن نہ لٹکائیں، ٹھیک ہے، اور زہریلا دھواں نہ دیں، اور مجھ پر خرچہ نہ کریں اٹھانے کا. تو چھڑیوں سے دنیا بتاتی ہے. ولالم کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جی آپ منی میکنگ، عمران خان کہتے تھے منی میکنگ، پیسے بنائے، صنعت پیسہ بنائے، بیرون جو ملک پاکستانی ہیں وہ سرمایہ کاری کریں، یہاں پہ آ کے کسان لگاتار غلہ پیدا کریں، ان کا غلہ اچھا بکے، تو پھر دولت پیدا ہوگی، نوکریاں پیدا ہوں گی، اور جو ہے وہ معیشت کا پہیہ چلے گا. خان صاحب کہتے تھے میں نے صرف جو ہے نا کنسٹرکشن کی صنعت کو پہیے لگا کے 36 صنعتیں میں نے چلا دی ہیں. ظاہر ہے کھڑکیاں، دروازے، سیمنٹ، ریت، بجری، لوہا، سریا، تو معیشت نہیں چلے گی. اٹینشن سٹینڈرڈی معیشت نہیں چلے گی. اب آتے ہیں سرکاری ڈاکو. تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، معاف کر دیا کریں یار. جو وی لاگ ہے، میں آپ کو خبریں تو آپ کو پتہ ہے چونیاں خبریں دینا، وچلے ذرائع نہیں ہاں، کمنٹری کرتا نہیں ہوں، لیکن یہ سنیں. اڈیالہ جیل، اڈیالہ سینٹرل جیل راولپنڈی سے ایک خط ہے جسے دل کی آنکھوں سے پڑھا جائے تو پورے پاکستان کی سمجھ آ جاتی ہے. مظلوم کے پی کے کا ہو یا سندھ کا، کراچی کا ہو یا قصور کا، بلوچستان کا ہو یا جو ہے وہ لاہور کا، صرف مظلوم ہے. اور مظلوموں کو مختلف خانوں اور علاقوں میں تقسیم کرنا دراصل ان کی قوت کو تقسیم کرنے کی سازش ہے. ظالم متحد ہیں، یہ فکر ہے، ظالم سارے متحد ہیں. مظلوموں کو ان ان گنت خانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور یہی میرا دکھ ہے. ظالم متحد ہیں اور مظلوم تقسیم شدہ ہیں. قیدی لکھتا ہے، السلام علیکم، پہلی مرتبہ ایک درخواست لے کر حاضر ہو رہا ہوں، امید ہے اسے اہمیت دیں گے. میں ایک خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں. آپ کے لیے اسے بولنا بہت نہیں تو کچھ نہ کچھ مشکل ضرور ہوگا، لیکن نہ جانے کیوں آپ کے سر پھرے پن سے توقع ہے کہ آپ کر گزریں گے. میں ایک ڈاکو ہوں، سال پہلے گرفتار کیا گیا تھا. تب میرا خیال تھا کہ میں ہی ڈاکو ہوں، لیکن گزشتہ 1 سال میں مختلف تھانوں کے ریمانڈ، عدالتی کارروائیوں اور جیل کے حالات نے مجھے نہ صرف یہ خیال دیا ہے بلکہ یقین دلا دیا ہے کہ میں ڈاکو تو ہوں لیکن عام قسم کا، 2 ٹکے کا ڈاکو ہوں، پرس چھیننے والا، موبائل چھیننے والا. ہمارے ملک میں ڈاکوؤں کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو مجھ جیسے تعلیم یافتہ یا ان پڑھ بے روزگار نوجوان ہیں جو بھوک، غربت، بے روزگاری سے تنگ آمد بجنگ آمد ہو کر معمولی ذاتی اسلحہ لے کر بغیر کسی سرکاری و سیاسی گٹھ جوڑ کے اپنی آزاد سوچ کے مطابق ڈاکے ڈال رہے ہیں. دائر کک رہے ہیں. دوسری قسم وردی سے لے کر سادہ کپڑوں میں ملبوس ان ڈاکوؤں کی، وردی سے لے کر سادہ کپڑوں میں ملبوس ان ڈاکوؤں کی ہے جو باقاعدہ کسی نہ کسی شکل میں سرکاری عہدہ یا سیاسی اجازت نامہ حاصل کر کے ڈاکے ڈال رہے ہیں. یہ باقاعدہ پرمٹ یا لائسنس ہولڈر ڈاکو ہیں، اور اس میں پولیس اور انتظامیہ کا ہر وہ فرد شامل ہے جس کی سیاسی پشت تگڑی اور محفوظ ہے. اکثر مجسٹریٹ صاحبان اور ہماری جیلوں کے اہلکار سپاہی سے لے کر سپرڈنٹ تک کا ذاتی تجربہ ہے اس میں شامل ہیں. یعنی سپاہی ہو یا سپرڈنٹ جیل ہو، آپ کو جیل کے اندر ہیروئن ملے گی، چرس ملے گی، جو چیز چاہیں گی ملے گی. بس رمزے کلارک یاد رکھا کریں، یہ ہماری پوری ہسٹری ہے. اٹارنی جنرل امریکن رمزے کلارک کہ ان کو ڈالر دیں، ان سے ماں لے لیں.
یہ ماں دے دیں گے، ڈالر دیں. یہ رمزی کلارک نے عدالت میں کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا. تو یہاں جو بھی ہے سپاہی سے لے کر سپرنٹینڈنٹ تک، مجھے گزشتہ 1 سال کے دوران علم ہوا ہے کہ ہماری حکومت نہ ڈاکے کے خلاف ہے، بالکل نہیں، نہ ڈاکو کے خلاف، بالکل نہیں. حکومت تو صرف یہ چاہتی ہے کہ اگر آپ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں تو حکومت سے منظور شدہ وردی اور تقرر نامہ حاصل کرنے کے بعد یہ کام کرے. بات سمپل جی گل نے. ڈاکے مارو، کہاں روکا ہے؟ او خدا نے بندے، ملک بنے ڈاکوں کے لیے ہے. حق 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 بنے ڈاکوں کے لیے مارو، لیکن طریقے نال مارو نا. سرکار برتھی ہو، وہ وردی پہنے یا سول کپڑے پہنے، آپ کے گلے میں کارڈ ہو یا آپ کی جیب میں کارڈ ہو، پھر ڈاکے مارو. پھر روکا کس نے ہے؟ روکے تو ہمیں بتائیں کیوں بھائی. اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد یہ کام کریں. یعنی اگر خاص سروسز کو جوائن کر کے ڈاکہ زنی کی جائے تو پھر اجازت ہے. میں نے جن تھانوں میں ریمانڈ گزارا ہے اور جن تفتیشی افسران کے زیر تفتیش رہا ہوں، میرا یقین پختہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی صاحب اختیار ہستی ہو جو ان تفتیشی افسران کو صرف 3 دن کے لیے میرے سپرد کرے، ان کا ریمانڈ مجھے لینے دے، یہ افسران بحیثیت ملزم میرے سپرد کر دیے جائیں، تو میرا دعویٰ ہے کہ ان تفتیشی افسران اور مجسٹریٹوں پر مجھ سے کہیں زیادہ ڈاکے میں خود ثابت کر دوں گا. ڈاکو کہہ رہا ہے. صبح بھی کہا کہ یہ جیل میں جاتے ہیں، سویٹس، اے سی، مالشی، گھر کے جو ہے نا وہ کھانے کھابے، کون مانے گا؟ ان کو حوالے کریں نا میاں والی کے ایک 6 فٹ کے نوجوان کے سپاہی کے، اور 1 رات دیں ان کو. 1 رات نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، یہ نیک پروین 1 رات دیں، جو فرائی پان سے استری کرتی تھی ہندا. 1 رات میاں والی کے بندے کو فری ہینڈ دیں. قسم خدا کی میاں شریف کی کرپشن مانیں گے یہ، پیو نہیں. زرداری، حاکم علی زرداری نہیں کرپشن منسی کہ میرا پیو ہی کرپٹ آئی. لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے، یہاں پہ سرکار میں اندراج کرو، پھر ڈاکے مارو. اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ بنو تو ڈاکے مارو. کس روکا ہے؟ جی وہ کہتے ہیں میں ان سے اگلوا لوں گا، تفتیشیوں سے. جی نہ کر سکوں تو مینار پاکستان یا قید اعظم کے مزار پر مجھے سرعام پھانسی دے دی جائے. اور اگر میں سچا ہوں تو اس ملک کے عوام، اس ملک کے اہل دانش سوچتے کیوں نہیں؟ دن رات ان لائسنس یافتہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹنے والے غور کیوں نہیں کرتے؟ بڑے مسائل سلجھانے میں مصروف یہ لوگ اس چھوٹے سے بنیادی مسئلے پر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں ایک اور رعایت، ایک اور چھوٹ دینے کو بھی تیار ہوں کہ ریمانڈ کے دوران ان لائسنس یافتہ ڈاکوؤں کو نہ الٹا لٹکاؤں گا، وہ ڈاکو کہہ رہا ہے، نہ کرسی پر ڈنڈے کے ساتھ مرغے کی طرح ٹانگوں گا، نہ انہیں الٹا کر کے ان کے منہ میں، ناک میں پانی کی تیز دھار ماروں گا، نہ نمک مرچ کا استعمال کروں گا. مرچ کا استعمال ایک خاص جگہ پہ ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ غرض ہے کہ ان میں سے ایک کام بھی نہیں کروں گا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا. ہاں البتہ صرف 76 کا استعمال کروں گا کہ یہی وہ ستم ہے جو تجربے سے گزرنے کے بعد مجھے سب سے ہلکی قسم کا محسوس ہوا ہے. اگر انہوں کو ایک 76 لگے، ایک لیکن مارنے والا میاں والی کو ہو، یہ شرط ہے، مارنے والا میاں والی کو ہو. قسم خدا کی نہ پوچھو یہ کون سی چیزیں بتائیں گے. یہ بھی بتائیں گے کہ فلاں جگہ ساری بیویوں اور بیٹے پھر رہے ہیں. لندن چی ایک بیٹا ہے، امریکہ چی بیٹا ہے، ایک ٹمبکٹو چ ایک بیوی ہے، ایک بیوی کینیا ہے، سارے ڈسیزون سارے. لیکن اتنے تو آپ کو پتہ ہے بات جو لاڈلے جی، کیا کوئی ایسا صاحب اختیار اس ملک میں ہے جو ان سرکاری ڈاکوؤں کو صرف 3 دن کے لیے مجھ غیر سرکاری ڈاکو کے حوالے کر دے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ اخلاقی جرت پوری قوم میں سے کسی ایک فرد کے پاس بھی نہیں ہے. میرے پاس ہے جی، کرو.
میرا حکم چلتا ہے تو کرو، سارے کو کرو۔ جب لوگ بے حس ہو جائیں تو پھر وقت کا انتظار کیجئے، قانون بے خبر ہو جائے، قانون ساز بے نیاز ہو جائیں تو پھر قانون قدرت کے کرشمے کا انتظار فرمائیے۔ آئے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی۔ ادھر سے تھوکیں بہیں گی، ادھر سے تھوکیں بہیں گی، ہاتھ اس طرح کریں گے، اور نہ بتانے والی جگہوں پہ کینسر ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارا خدا نہیں ہے؟ میں ریڑھی لگاتا ہوں نا، خدا تو ریڑھی نہیں لگاتا نا۔ میں یہاں جو ہے وہ گرمی میں کھپتا رہتا ہوں نا۔ میں یوٹیوبر ہوں، خدا تو یوٹیوبر نہیں ہے نا۔ وہ تو خدا نخواستہ معاذ اللہ کمزور نہیں ہو گیا نا، نعوذ باللہ اس کی آنکھیں تو کمزور نہیں ہو گئی نا، نعوذ باللہ وہ بوڑھا تو نہیں ہو گیا نا۔ وہ اسی طرح ہی ہے، پہلے دن کی طرح، کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا، وہ ان کو دیکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو خط لکھنے کے دوران ابھی خبر آئی ہے کہ ایک معطل شدہ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل تحقیقات کے بعد بدعنوانی اور کرپشن کے الزام سے بری ہو چکا ہے۔ سرخ رو ہو جاتے ہیں یہ سرخ رو ہو جاتے ہیں، کھانے کھا کھا کے سرخ رو بری ہو چکا ہے، سروس پر بحال ہو گیا ہے۔ اس شخص کے گھر میں تقریباً پونے دو سال قبل 2 ڈاکو ڈاکہ ڈالنے آئے تھے جو پکڑے گئے، پھر 1 سال بعد ضمانت پر رہا کر دیے گئے۔ ڈاکوؤں میں سے ایک ان سپرنٹنڈنٹ صاحب بہادر کا اپنا ڈرائیور اور دوسرا اس کا دوست تھا۔ سپرنٹنڈنٹ کے گھر میں اس وقت 19.5 لاکھ روپے نقد تھا جو کہ یقیناً جیل میں موجود غیر سرکاری ڈاکوؤں اور غیر سیاسی مجرموں کے مال پر ڈاکہ ڈال کر اکٹھا کیا گیا تھا، ورنہ جیل سپرنٹنڈنٹ کے پاس تو 3.5 لاکھ پیسے بھی جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ شاید رزق حلال میں اس کا زندہ رہنا ہی محال ہو اور کنبہ بڑا ہونے کی صورت میں ناممکن بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ صاحب سرکاری ڈاکو تھا اور اس کا ڈرائیور غیر سرکاری، اس لیے پکڑا گیا۔ تھانوں میں مار کھائی اور پھر اس کے بعد جو کچھ جیل میں ان کے ساتھ ہوا مت پوچھیں۔ ایک دن کے لیے ان کو حوالے کریں، ایک دن، یعنی بس پھر کیا بتاؤں آپ کو۔ اب وہ صاحب باعزت طور پر بحال ہو گئے ہیں اور تحقیقات کے بعد بحال ہوئے ہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ اگر ان کی تفتیش بھی ویسی ہوتی جیسے مجھ جیسے عوامی ڈاکو کی ہوئی تھی تو پھر وہ اپنے اتنے ڈاکے تسلیم کر لیتے کہ کروانے والے بھی حیران رہ جاتے۔ میں مان گیا ہوں کہ میں ایک کمزور اور بے بس ڈاکو ہوں، جبکہ یہ سرکاری ڈاکو مضبوط، معزز اور سدا بہار ڈاکو ہیں۔ رہائی کے بعد میں بھی کسی چھوٹی موٹی سروس میں جانے یا اسمبلی وغیرہ میں گھسنے کی کوشش کروں گا، اور جب تک ریاستی اجازت نامہ نہ ہوگا ڈاکہ ڈالنے سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ لیکن اللہ جانے کون سی مجبوری کب کہاں کس سے کیا کچھ کروا دے، کب کسی معصوم کو ڈاکو بنا دے۔ لیکن فی الحال سوچ یہی ہے کہ کسی سرکاری سیاسی کور کے بغیر جرم نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے یہ بات اپنے ویلاگ میں بول دی تو پھر کسی اگلے خط میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری عمر کتنی ہے، تعلیم کتنی ہے، مجبوری کیا تھی، حالات کیسے تھے جن کے ہاتھوں تانگ آ کر میں جنگ پر آمادہ ہو کر ڈاکو بنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایک ڈاکو اڈیالہ سینٹرل جیل راولپنڈی۔ جی یہ ایک ڈاکو کا خط تھا۔ تو ٹھیک ہے، عمران خان نے کہا تھا کہ جب بھی مارنا ہے نا وڈا ڈاکہ مارنا، بڑا ڈاکہ، سرے محل، سوئس اکاؤنٹس، حدیبیہ پیپر ملز، مے فیئر، ایون ویو، چھوٹے چھوٹے بادشاہ، یہ چھوٹے لوگوں کا ملک ہے۔ بریڈ چوری کر لی، ککڑی چوری کر لی، سائیکل چوری، میں بادشاہ کمال کرنا، وڈا ڈاکہ، وڈا، جتنا بڑا ہاتھ مار سکنا ہے مارو ہاتھ، روکنا کس نے؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے رزقوں، روزیوں اور دسترخوانوں میں وسعت دے۔ بہت گرمی ہے اور اس گرمی میں برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔